हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो हम पॉडकास्ट हम और ढूंढ रहे थे क्योंकि एक हमने पॉडकास्ट देखा था और हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली उससे। तो रमशा सुल्तान का भी पॉडकास्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। इंसान की नाराज़गी से अल्लाह की नाराज़गी जुड़ी होती तो हम सारे जहन्नम में जा रहे होते, क्योंकि एक दिन आज आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं, इसका मतलब अल्लाह नाराज़ है। कल आप पेरेंट होगे, आप नाराज़ होगे तो आपका बच्चा जहन्नम में जाएगा। तो हम पूरी नस्लों को जहन्नम में भेज देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, यानी ये रिश्ता कबूल कर लो वरना अल्लाह नाराज़ होगा, या ये वाली जॉब कर लो वो वाली जॉब मत करना वरना अल्लाह नाराज़ होगा। मेरी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, राइट। इन मामलात में पेरेंट्स ने जो अपने साथ अल्लाह ताला को जोड़ा हुआ है ना, अपने ख्वाहिशों को अल्लाह के उस पे डाल देते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है कि आप या तो परफेक्ट मुस्लिम हैं या आप जहन्नुम में जाएंगे सीधा। सो व्हाट्स द बैलेंस? लोगों से मत डरा करो, लोगों का लिहाज ना किया करो, मेरा लिहाज किया करो, अल्लाह ताला कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को अरबी पढ़ना आती है पर समझ नहीं आती। जब तक वो आपके अंदर एक प्यास नहीं डेवलप होगी ना, तब तक आप अरबी पढ़ना अगर कल भी शुरू कर दो परसों छोड़ दोगे, 3 दिन पढ़ोगे फिर क्विट कर दो। उस प्यास को बढ़ाने के लिए पहले आपको कुरान के साथ टाइम गुजारना पड़ेगा ताकि आपको एहसास तो आप क्या चीज़ है जिससे आप बिल्कुल क्या मिसिंग है हमारी ज़िंदगी में पता चलेगा, है ना। उन्होंने टाइम तो गुजारो। उस्ताद, अल्लाह के 99 नेम्स में से या अल्लाह के नामों में से ऐसा कौन सा नाम है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? रब सबसे करीब है। उस नाम के अंदर जो हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से, उसकी पूरी बुनियाद उसके अंदर है। और एक तरह से देखा जाए तो बाकी जो अल्लाह ताला के नाम है वो उसी नाम की तशरीह कर रहे हैं। उसकी ज़ात अल्लाह है, लेकिन उसकी पहली सिफत मेरे नज़दीक जिसके तहत उसकी रबूबियत से ही आप उसको उसकी रहमत समझ आएगी, उसकी मग़फ़िरत समझ आएगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ समझे जैसे अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, राइट, रहीम, लेकिन उसकी माफ़ी रहम करने वाला अपने बंदे के लिए है, यानी वो रब के नाते माफ़ कर रहा है, रहमत रब के नाते रहम कर रहा है। जब आप रब का लफ्ज़ आगे से निकाल देते हो तो फिर आप कहते हो अल्लाह मुझ पर रहम क्यों नहीं कर रहा, यानी आप इंटाइटल्ड हो जाते हो कि मेरा भी हक़ है कोई, राइट। आपके दिमाग से ये बात चली जाती है कि वो रब है। फिर जब वो लिहाज चला जाता है तो फिर आप अब दो वो भी चला जाता है। राइट, सो या रब। सो उस्ताद, एक परफेक्ट मुस्लिम की एक इमेज बना दी गई है एंड एनीवन हु डजंट फिट दैट मोल्ड उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो एक रिलीजियस सुपीरियॉरिटी लोगों में देखी जाती है, जो अगर थोड़ा सा भी दीन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं वो औरों को हकीर समझने लग जाते हैं। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक कि आप या तो परफेक्ट मुस्लिम हैं या आप जहन्नुम में जाएंगे सीधा। सो व्हाट्स द बैलेंस? मुझे हर एक्सट्रीम के दो ऑपोजिट एंड्स नजर आते। एक एक्सट्रीम है कि अगर आपका हुलिया ऐसा नहीं है तो आप जहन्नमी हो, या आप जज करने लग जाते हैं दूसरों को, है थोड़ा इल्म आ जाने के बाद। रिएक्शन क्या हुआ है कि जी मैं ये चीज़ें तो नहीं करता जो ये अच्छे मुसलमान करते हैं, लेकिन डोंट जज मी, आई एम अब मेरे दिल में अल्लाह का ईमान है, और हु आर यू टू टेल मी व्हाट इस्लाम इज़, मेरा अपना ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ। और यानी एक तरफ कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की कुछ अहकाम की पाबंदी करते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये इसकी बुनियाद पर हम लोगों से बेहतर हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अच्छा ये लोग अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, मैं मर जाऊंगा इनकी तरह नहीं लगूंगा, और फिर भी मैं मुसलमान, बल्कि मैं इनसे भी अच्छा मुसलमान हूँ। यानी इनमें जो एरोगेंस है, जो इसकी रिएक्शन में लोग निकलते हैं ना, वो भी उनमें भी वही वाली एरोगेंस होती है। ठीक है, दरमियानी रास्ता क्या है? देखें, आप किसी की तारीफ़ या किसी की तनकीद, किसी का क्रिटिसिज्म, जब तक आपके इस्लाम पर किसी की तारीफ़ या किसी की क्रिटिसिज्म से असर होता रहेगा ना, तो वो इस्लाम असल में आपका नहीं है, लोगों के कमेंट्स का है। वो आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं है, आपका ताल्लुक़ लोगों से और सोसाइटी से। अगर कोई कहे कि भाई मैंने लड़की मुझे मिली थी एक दफ़ा, कहती मैंने हिजाब में पहनती थी, मैं नहीं पहनती अब। मैंने कहा क्यों नहीं पहनती? कहती मेरी माँ ने मुझे बहुत फोर्स करके पहनाया था, तो अब मुझे बुरा लगता है, हिजाब को देख के मुझे चिढ़ आ जाती है। तो मैंने कहा तुम्हारा हिजाब से ताल्लुक़ अल्लाह के साथ उसका कोई नाता नहीं है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ है। मसला ये है कि तुम जब तक तमाम मखलूक को अलहदा ना कर दो अपने ताल्लुक़ से अल्लाह ताला के, किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो कहेगी अगर मैं अभी पहनूंगी तो मेरी माँ को लगेगा कि वो जीत गई,
رائٹ. تبھی بھی تمہارے دماغ میں جب تم پہن رہی ہو تو تمہارے دماغ میں اللہ نہیں ہے, تمہاری ماں ہے. اس کے پوائنٹس نہ بن جائیں. میں اس کو ماں کو نہیں جیتنے دوں گی اپنی, اس نے بہت تنگ کیا تھا مجھے, رائٹ. یعنی آپ کے سارے دماغ میں ایک ریئیکشن چل رہا ہے اور آپ کے دماغ میں لوگ زیادہ ہیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے نا لوگوں کی, لا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے مت ڈرا کرو, لوگوں کا لحاظ نہ کیا کرو, میرا لحاظ کیا کرو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رائٹ. تو یہ ایک ڈسکنیکشن ہوتی ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو کیونکہ آپ جو ینگر جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا میں ہر طرف سے کرٹیسزم, کامنٹس, اور اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. جتنا آپ اس کو دیکھو گے اتنا وزن زیادہ ہے آپ کی زندگی میں ان چیزوں کا. یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا, جو تعریف ہے اور جو تنقید ہے, میں اپنے بارے میں ہی کہتا ہوں, کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا. مجھے کوئی برا بلا کہتے تو کہتا رہے, مجھے کوئی تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے. نہ اس کی تعریف سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ اس کی بےزتی کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میری زندگی میں کچھ خاص لوگ ہیں جن بھی میں اتنا اعتماد کرتا ہوں, اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں, پر جب وہ مجھے کہیں گے تو مجھے غلط. میں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو مطلب فورس مت کرو, ٹھیک ہے. ان کو پہلے پورا جو ہے قرآن سمجھاؤ اور یہ سمجھاؤ کہ قرآن کے لیے حفاظت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اسلام کے لیے لوگوں نے کتنا کچھ سہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ سمجھے گی, وہ سمجھ ہی جائے گی, ٹھیک ہے, لڑکی اگر سمجھ جائے گی تو اپنے آپ ہی وہ حجاب پہنے گی, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس ماں کو بھی, یا آج بھی کوئی اگر اپنے بچوں کو فورس کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو بٹھا کے ایک بار پورا ان کو بتاؤ, ٹھیک سے قرآن سمجھاؤ اور بتاؤ کہ اسلام کے لیے کتنے لوگوں نے کیا کیا سہا ہے, جب جا کے ہم مطلب آج بچے تم کو بتا بھی پا رہے کہ حجاب پہننا چاہیے, تو بچوں کو تھوڑا فیل ہوگا اور بچے خود پہنیں گے. صرف ایسے کہتے رہو کہ بس پہننا ہے, میں کہہ رہی ہوں بس پہننا ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کو پورا سمجھانا چاہیے کہ کیا ہے اسلام, تو خود پہنیں گے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی جس کو پورا علم ہو اسلام کا اور نہ پہنے, ٹھیک ہے. مگر وہ فورس کر رہے تو ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی, مگر انہوں نے مطلب کہی نہیں. یہ شاید دوسرے اس میں ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے. کر رہے ہو یا تم کچھ صحیح کر رہے ہو تو اس کا مجھ پہ اصل میں اثر ہوتا ہے. جو باقی سارے ہیں نا ان کی تعریف بھی یا ان کی تنقید بھی برابر ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے میرے اوپر, کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں. تو آپ لوگ جب باہر کے لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, آپ کی اسٹرگلس کیا ہیں, آپ کی انٹینشنس کیا ہیں, وہ آپ پر ججمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو خواہ سر درد دینے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رشتے کے ساتھ اور رشتوں کو بھی خواہ جوڑا ہوا ہے, وہ ادا کرنے پڑیں گے. اسی کو اخلاص کہتے ہیں اصل میں. اور لوگوں کو اپنی اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈکٹیٹ نہ کرنے دی جائے, اس میں ان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں دیکھ رہا, اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. میں کسی اور کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں, میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہی چیز اب ہر معاملے میں اسلام کے, صرف نماز میں نہیں, ہر معاملے میں کسی اور کے لیے کیوں کر رہا ہوں. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, لا یخافون فی اللہ لومۃ, قرآن میں بھی ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتا رہے, اس سے وہ ڈرتے ہی نہیں. Very well said. انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو عربی پڑھنا آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارا ایک پورا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہی ہے بچپن سے لے کے. جیل میں تھا وہ کہہ رہا میرے کو پڑھنی most of us are now in our 20s, 30s, 40s and we are nowhere. انڈیا میں ایسے لوگ کہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں پڑھنی آتی ہے قرآن کو سمجھنا, پڑھنا یا عربی کو سمجھنا اور پڑھنا, کہ ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں ہم کچھ تو علم حاصل کر لیں. میرے نزدیک عربی پڑھنا جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے. عربی کیونکہ مشکل کام ہے, محنت کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے ایک بہت سیریس قوت ارادہ, انٹینشن, موٹیویشن ہونی چاہیے. وہ کہاں سے آئے گی؟ پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے, قرآن کے لیکچر سننا شروع کر دے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دے, اور اتنا پڑھے اور اتنا سمجھنے کی کوشش کرے عربی کے بغیر, کہ اس کے اندر ایک تڑپ سی آ جائے کہ یہ مجھے بغیر کسی ترجمے کے یا بغیر کسی کے سمجھانے کے مجھے خود سمجھ. جب تک وہ آپ کے اندر ایک پیاس نہیں ڈیولپ ہوگی نا, تب تک آپ عربی پڑھنا اگر کل بھی شروع کر دو, پرسوں چھوڑ دو گے, 3 دن پڑھو گے پھر کوئٹ کر دو گے. اس پیاس کو بڑھانے کے لیے پہلے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا, تاکہ آپ کو احساس تو آپ کیا چیز ہے جس سے آپ محروم ہو رہے ہو. رائٹ, وہ ابھی احساس ہی نہیں ہے کہ what are we missing, رائٹ. تو وہ پہلے ہیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے نزدیک
اس کا تعلق بھی ٹائم مینجمنٹ سے ہے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے عربی پڑھنی شروع کر دی پھر میں نے چھوڑ دیا, آپ بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا آپ کیا کریں, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے کیوں چھوڑی, میں کیوں بتاؤں. میں نے کبھی کسی سے جا کے کیوں نہیں کہا کہ میں نے چھوڑ دی, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, پلیز مجھے موٹیویٹ کر دیں. اگر میں نے اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دی میں تمہیں کیوں دوں. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی میں ایمان نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے اسے پسند ہو. رائٹ, مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے, نو ایکسکیوزز. تو میں تمہارے لیے ایکسکیوزز کیوں پسند کروں. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا میں جا کے کسی کو پلیز مجھے موٹیویٹ کر دیں تاکہ میں پڑھ لوں. میں نے زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا میرا مجھے کہ میں کسی سے جا کے اس طرح کہوں. تو یہ تو ایک بہت کمزور پرسنالٹی کی علامت ہے کہ میں جب تک آپ میرے دل میں ایک آگ نہیں لگائیں گے وہ آگ لگے گی نہیں. یار تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی روح ڈالی ہے, وہ کوئی کمزور چیز ہے, اس کی بےزتی اس کی توہین کر رہے ہو تو جب تک انسان کو اپنی قدر نہ ہونا تو وہ باہر سے کہیں کوئی آ کے میری مدد کر دے. اور یہ بے بسی والا جو پورا ہم نے ایک سین بنایا ہوا ہے اس کا میں پوری طرح انکار کرتا ہوں. آپ بالکل کیپیبل ہو, آپ کے اندر ڈسپلن بھی ہے, ڈٹرمنیشن بھی ہے, ایبلٹی, ساری چیزیں ہیں, بس آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ بالکل بے بس ہو یا آپ سست ہو, آپ یہ ہے وہ. یہ جھوٹ آپ اپنے آپ سے تو بول سکتے ہو, اللہ سے نہیں بول سکو گے قیامت کے دن. سو بیسکلی جب تک ہم خود سے نہیں چاہیں گے تب تک قرآن جرنی یا عربک جرنی نہیں شروع نہ ہی مکمل ہو سکتی. سیریس نہیں, جب تک آپ سیریس نہیں ہوگے نا اپنے آپ سے, ادھر ادھر سے موٹیویشنل ویڈیو ڈھونڈتے رہنا پھر. So the determination is missing from within. یا اور یہ دین ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ایک پختہ ارادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قوم ہے جو مسلمان ہوئی ہے انہوں نے بہت سیریس فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کے ساتھ بڑی مشکلیں آئی تھیں ان کی زندگی میں, لیکن اب چھوڑنا نہیں ہے, فیصلہ کر لیا تو کر لیا. اور یہی ہماری پوری تاریخ ہی یہی ہے. ہم مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ ہمارے اندر ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. وہ جب آپ کہہ رہے ہو میرے اندر ہے نہیں تو آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو. دیسی کلچر میں پیرنٹنگ سٹائل یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کو یہ بولا جاتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا, یا پھر اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. سو دیز کڈس گرو اپ ٹو بی انڈیویژولس who run away from اللہ. ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ, اینڈ انہیں لگتا ہے کہ اللہ صرف ایک دروگا ہے جو صرف پنشمنٹ دینے کے لیے ہے. از دس پیرنٹنگ اسٹائل اوکے؟ اگر انسان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوتی تو ہم سارے جہنم میں جا رہے ہوتے, کیونکہ ایک دن آج آپ کے پیرنٹس ناراض ہیں اس کا مطلب اللہ ناراض ہے, کل آپ پیرنٹ ہوگے آپ ناراض ہوگے تو آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا. تو ہم پوری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ اس دنیا کی ساری پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن پیرنٹ ہوگی. یعنی سب کا غصہ اللہ کا غصہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کس چیز سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, کس چیز کو کون سی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس نے خود بیان کر دی ہے. اور انہیں کوئی خاص لائسنس نہیں دیا والدین کو کہ ان کا غصہ اللہ کا غصہ بن جاتا ہے. مجھے کہا ہے اپنے والدین سے بہترین سلوک کرو, لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارے والدین جب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے میں تم سے خوش نہیں ہوں گا. دیکھیں یہ نہیں کہا والدین کو خوش کرو, یہ فرق ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہترین سلوک کریں لیکن وہ آپ سے خوش نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, آپ اس کے ساتھ انصاف کریں, عقل کی بات کریں, حق کی بات کریں, لیکن وہ کہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, بہت ظلم کیا, بہت بدتمیزی کی تم نے میرے ساتھ. آپ سچ بات کہہ رہے ہو اور آگے سے آپ کو کہنے کو ایکوزیشن الزام یہ آ رہا ہے کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. انسان کے دل میں اس کو کوئی بات پسند نہیں آتی, اس کا جو بھی ریاکشن ہوتا رہے, اور پھر وہ اس چیز کو آگے لے کے کہیں گے میرے بچے نے مجھے کہا کہ میں شراب نہیں بیچ سکتا, اللہ اس سے پوچھے گا, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اور یہ جو بات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی بنے گی, یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی جہالتوں میں سے ہے. ہمارے دین میں والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جس طرح ہم لوگوں نے جوڑ دیا ہوا ہے. اور لوگ یہ بات کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا, یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا, یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو, کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے. رائٹ. ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا, یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے, کیونکہ جس دائرے کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے نا, اس کو کوئی والد, کوئی چچا, کوئی اور آ کے اس کو حرام نہیں کر سکتا. اور جس چیز کو حرام کیا ہے کوئی رشتہ دار آ کے اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو جو چیز میرے لیے, جس چیز سے اللہ ناراض نہیں ہے, اس کے اگر میں وہ کر رہا ہوں تو کوئی اور ناراض ہوتا رہے, مجھے اس سے کیا, مجھے اس سے کوئی اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر. تو یہ میں والدین سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا, لیکن والدین نے جو اپنے آپ کو ایک نیا بت بنا لیا ہے نا ہمارے کلچرز میں, یہ ایک بہت ایکسٹریم تک بات چلی گئی ہے. ایک ایکسٹریم ویسٹ میں ہے کہ والدین کو نرسنگ ہومز میں ڈال دو, ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ان کو سجدہ تو ہم پانچ وقت جو ہے وہ اللہ کو کرتے ہیں, لیکن جو سائیکولوجیکلی سجدہ ہے وہ ہم اپنے والدین کو کر رہے ہیں, رائٹ. اور یہ غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے. اور یہ ہماری قوم کی جو ہم پیچھے رہ گئے نا, اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں, اور ان کے بہت سارے اوپینینز اس ڈپریشن سے آتے ہیں. اور اب وہ ڈپریشن اپنے بچوں پہ امپوز کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی تم میری بات مانو ورنہ اللہ خفا ہوگا. تو آپ جنریشنل ڈپریشن جو ہے وہ جاری کر رہے ہو, آگے تک لے جا رہے ہو, رائٹ. اور اس چکر میں صرف اسی لیے نئی نسل پھنستی ہے کہ نئی نسل کو خود نہ پیرنٹس کو اپنا دین پتہ تھا, نہ بچوں کو اپنا دین پتہ ہے. جب دین نہ پتہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا نا کہ آپ کے حق کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, ہر ایک کا دائرہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے, آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا. تو آپ جو آپ سے آپ کا کہے جائے گا وہ مان لو گے. لونلینس ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے آج کی دنیا میں. دیٹس بیکاز فرینڈشپس کھوکھلی ہیں, پیرنٹس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ کبھی ڈیولپ نہیں ہوا, اور اللہ کے ساتھ ایک گلٹ کا ریلیشن شپ ہے. سو ان دی اینڈ اے پرسن فائنڈز دیم سیلف ویری ویری لونلی. جو وائڈ اللہ فل کر سکتا ہے ہماری لائف میں, وہ ہم نے اللہ کو وہ جگہ ہی نہیں دی اپنے دل میں. سو ہاؤ کین وی ڈیولپ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اباؤٹ اللہ, کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ریئیکشن ویڈیو بھی نا لونلی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. آپ بتانا, میرے کو جتنا لگتا ہے کہ لونلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں, یا جن کا سرکل چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسری ویڈیو دکھا, جیسے بہت اچھی کسی انجینئر صاحب کی بہت اچھی ویڈیو آئی تو وہ سب کو نہیں دکھا سکتے جا کے, تو وہ دیکھ لیتے ریئیکشن میں کہ دوسرے کی پرتیکریا کیا تھی, تو وہ سوچ لیتے کہ فرینڈ کی طرح ایک رشتہ بن جاتا ہے. تو آپ بتانا. تو اسلام کا دین کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کافی لونلی ہے شروع سے ہی. اور ایک تو کہنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لو, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایک بہت بڑا پرپس نہ ہو نا, جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, بالکل بالکل صحیح بات ہے, تو پھر آپ کا پرپس اس سے کم چیزیں بن جاتی ہیں. بالکل. دیکھیں اگر کوئی اسپورٹس ٹیم میں جانا چاہ رہا ہے تو دن رات ٹریننگ کر رہا ہے, اس کے دماغ میں ہے کہ میں نے اس ٹیم کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, اس میں وہ لگا ہوا ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیٹھ کے میں لونلی ہوں, میں یہ ہوں نہیں, مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, مجھے ٹریننگ کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, رائٹ. جب وہ اس راستے پہ چلے گا تو اس کو کوچز ملیں گے, اس کو اور ایتھلیٹس ملیں گے, اس کو اور لوگ ملیں گے جو اس کی راہ میں ہیں, اور وہی اس کی کمپنی بن جائے گی, کیونکہ وہ اس کی کمپنی ایک ہی کاز میں ہے ساتھ, رائٹ. جیسے یونیورسٹی میں لوگ اونچے سے اونچی لے رہے ہیں, رائٹ, جگہ جانے کا. آپ کی زندگی میں اگر کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق جو ہے نا وہ کسی مقصد کی بنیاد پہ نہیں ہے. بالکل. جب آپ پرپسفل بن جاتے ہو نا تو آپ کی زندگی میں پھر پرپسفل لوگ بھی آتے ہیں, پھر وہ ریلیشن شپس بھی پرپسفل ہوتے ہیں. اصل مقصد میرے نزدیک, اصل مسئلہ میرے نزدیک لونلینس کا نہیں ہے, اصل مسئلہ پرپس لیسنس کا ہے. ینگ لوگوں کے دماغ میں کوئی مشن, میں نے یہ کرنا ہے, مجھے یہ اکمپلش کرنا ہے, میں نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے, کوئی اور کرے نہ کرے میں کروں گا. جب آپ اٹھو گے تو اور لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو جڑے گئے لوگ, کی مدد کرتا ہوں, بالکل میں بھی ساتھ لگ جاتا ہوں, میں بھی ساتھ لگ سکتا ہوں. تو آپ کو لوگ جوائن کریں گے کسی ایک پازیٹیو کام میں, کسی ایک اچھے کام میں, اور جب ایسا کریں گے نا تو پھر آپ کی اصل میننگ فل ریلیشن شپس بنیں گے. ہر چیز میں اگر آپ لوور پرپس لگاتے ہو نا, لوور پرپس کیا ہوتا ہے, میری ویورشپ زیادہ ہو جائے گی. جب میں کوئی اچھے کام کرنے لگا ہوں, پہلے میں کیمرہ آن کر دوں پھر میں کوئی اچھا کام کروں, اٹس اے لوور پرپس, کیونکہ اب آپ کا پرپس ہے پاپولیرٹی, اب آپ کا پرپس ہے ویورشپ, آپ کا کوئی اصل مقصد نہیں ہے. جب تک اصل مقصد نہیں ہو, یہ چیزیں آتی رہے, لیکن یہ چیزیں جب یہ چیزیں مقصد بن جاتی ہیں نا تو پھر وہ ریلیشن شپس بھی آپ کے ایسے ہی ہوتے ہیں نچلے, کیونکہ مقصد نچلا ہے, گول آپ کا نیچ ہے, تو رشتہ داریاں بھی ساری نیچ ہوں گی, سارے رشتے بھی نیچ ہوں گے. جب آپ کا گول ہائی ہو جائے گا
تو رشتے بھی آپ کی زندگی میں ہائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. Thank you so much for your time, Ustad. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر. آمین آمین آمین. Allah reward you, Allah protect you. Inshallah. Take care. Thank you, thank you. What's happening right now is basically تو فرسٹ ٹائم ہم نے نعمان علی صاحب کی ٹھیک ہے بات چیت دیکھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ فورس مت کرو بچوں کو, ہے نا, پہلے علم دینا چاہیے, لیکن زیادہ وہ گہرائی میں نہیں گئے, زیادہ گہرائی میں نہیں گئے وہ, ٹھیک ہے, اس بات کے وہ بلکہ یہ کہہ رہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو کام, ہے کہ نہیں. جیسے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو کوئی اگر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کو کیا لینا دینا کسی سے, ہم تو اس کے لیے کر رہے ہیں نا, رب کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, رب تو ہر جگہ ہے کہ نہیں. تو اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو تو نماز پڑھ لو, اس میں کیا, کوئی دکھانے کے لیے کیمرہ چلا کے تھوڑی نہ وہ ہوگا, دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, بس وہ اپنے. تو ابھی ہاف پوڈ کاسٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہو ہم نیکسٹ ویڈیو پہ ریئیکشن دیں تو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ, بائے.